अमानत दी है, हम इसके मालिक नहीं हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि ईमान वालों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और अपनी उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने नेमतें दिलाई कि अल्लाह तबारक ताला की एक नेमत ये कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया, जिसके अंदर खुली हुई आयत है और जिसके अंदर हम सब के लिए हिदायत है। और उन आयत के ज़रिए से अल्लाह तबारक ताला अपने ईमान वालों बंदों को अंधेरियों से रोशनी की तरफ लेकर जाता है, गुनाहों से निकाल कर नेक आमाल की तरफ लेकर जाता है। जितने भी गुनाह हैं सभी अंधेरे हैं और जितनी भी नेकियां हैं ये एक नूर है, क्योंकि अगली आयत में यही नूर कल क़यामत के दिन हर बंदे को अल्लाह तबारक ताला वहाँ पर अता फरमाएंगे। एक ईमान का नूर, दूसरे आमाल का नूर। ईमान का नूर यहाँ से निकलेगा, ये दिल जो अल्लाह के रहने की जगह है, रूह भी यहीं पे है, तो एक सामने से नूर निकलेगा वो ईमान का नूर होगा, और एक हाथ से नूर निकलेगा वो आमाल का नूर होगा। एक ईमान का नूर और वो आमाल का नूर। वो ईमान और आमाल का नूर अपने अंदर पैदा करने के लिए अल्लाह ने फरमाया कि कुरान पाक की आयत बय्यिनात, खुली भी आयत अल्लाह तबारक ताला ने उतारी है कि इसके ज़रिए से ईमान के अंदर इजाफा होता है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या बात है तुम खर्च अल्लाह के रास्ते में नहीं करते, हालांकि ज़मीन और आसमान के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब अल्लाह ही की है। एक वक्त आएगा कि अल्लाह तबारक ताला इस कायनात को ख़त्म कर देंगे और इस ज़मीन और आसमान और इसके दरमियान में जो कुछ है ये सब अल्लाह ताला का हो जाएगा। अल्लाह उसी के वारिस है और मीरास भी अल्लाह ही की है। दुनिया के अंदर इंसान ये कहता है कि ये माल मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये मकान मेरा है, ये खेती मेरी है। अल्लाह फरमाए आपका कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारा है, कुछ दिनों के लिए हमने तुमको इस्तेमाल के लिए दिया है। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने मैदान महशर का नक्शा खींचा कि कल मैदान महशर के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान जब जमा हो जाएंगे तो वहाँ पर नूर तक़सीम किया जाएगा, और वो नूर ऐसा होगा जो दुनिया के अंदर कमा कर ले जाया गया हुआ होगा। जो दुनिया के अंदर एक ईमान का नूर, एक आमाल का नूर, ये नूर वहाँ पर अल्लाह तबारक ताला तक़सीम करेंगे। नमाज में नूर है, ज़िक्र में नूर है, तिलावत में नूर है, सदक़ा खैरात में नूर है, यानी ये सारे नूर जमा होते होते फरमाए कि यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्सा नूरुहुम बैना अयदीहिम, कि तुम उस दिन देखेंगे कि ईमान वाले मर्द और ईमान वाले औरतें अपने नूर के रोशनी में दौड़ रहे होंगे, यानी जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। और फरमाए कि इसके अंदर मुनाफिकों को भी नूर मिलेगा। वो मुनाफिक वो कहलाते हैं जो मुसलमानों के साथ में रहते हैं, मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ते हैं, हज और उम्रा भी करते होंगे, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जंगों में भी शरीक होते थे, लेकिन बज़ाहिर मुसलमान थे, हकीकत में ईमान और इस्लाम उनके अंदर दाखिल नहीं हुआ था। तो वो नूर उनको शुरू में दिया जाएगा, आगे जाकर वो बुझ जाएगा, तो वो आवाज़ लगाएंगे, ए ईमान वालों क्या दुनिया में हम तुम्हारे साथ में नहीं थे? तो ईमान वाले मुसलमान जवाब तो नहीं देंगे, एक आवाज़ आएंगी गैब से कि वापस लौटो जहाँ पर नूर तक़सीम हो रहा था। वापस आएंगे तो वहाँ पर नूर नहीं होगा, या फिर फरमाए कि वापस दुनिया में चले जाओ, ये नूर तो दुनिया में जमा करके लाने का था, ईमान और अमाल का नूर, अब वो वक्त ख़त्म हो गया। तो फिर उनके दरमियान में, उन ईमान वालों और मुनाफिकीन के दरमियान में एक दीवार अल्लाह तबारक ताला हाइल कर देंगे, उसके अंदर एक दरवाज़ा होगा। अंदर के इलाके में या अंदर के एरिए में अल्लाह तबारक ताला की नेमतें, रहमतें, बरकतें और अल्लाह के वो इनामात उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। और दीवार के इधर जो मुनाफिकीन जो बज़ाहिर दुनिया में मुसलमानों के साथ में थे लेकिन थे ये मुनाफिक, वहाँ पर अल्लाह ताला उनकी छटाई करे। दुनिया में तो मिले जुले थे, सब साथ में रहते थे, और जो जितना मुनाफिक होता है वो अपने आप को उतना पक्का ईमान वाले का दावा करता, क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ, क्या मैंने हज नहीं किया, क्या मैंने उम्रे नहीं किया, क्या मैं नमाज़ें नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन अल्लाह तबारक ताला मैदान महशर में छलनी लगाएंगे, उस छलनी के अंदर मोमिन और मुनाफिक अलग हो जाए। ये ईमान वाले मुनाफिकीन जब ईमान वालों को पुकारेंगे तो गैब से आवाज़ आएगी कि वापस लौटो, वापस लौटेंगे, वहाँ पर तो नूर मिलने वाला नहीं, ये दुनिया में आ नहीं सकते। उसके बाद फिर वो ईमान वालों से कहेंगे अलम नकुन माकुम, दुनिया में तो हम तुम्हारे साथ में थे ना, आज हमको छोड़कर तुम आगे निकल गए। तो वो कहेंगे कि तुम 4 चीज़ों में अपने आप को तुमने मुब्तला किया था, 4 चीज़ों के अंदर तुम मुब्तला हो गए थे, ये दुनिया के अंदर लग गए थे। और वो 4 चीज़ें क्या? पहली चीज़ पर अन्नकुम फतनतुम अनफुसुकुम, अपने आप को फितने में डाला था। माल और औलाद फितना है, इसी की वजह से इंसान गुनाह करता है, माल और औलाद। और दूसरा फरमाया कि तरब्बस्तुम, तुम गो मगो में थे या इंतज़ार में थे। और तीसरा फरमाया वर्तब, तुम शक में थे। और चौथा फरमाया
غرتکم الامانیہ، تمناؤں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا. اللہ غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، نکتے نواز ہے. میں فلاں کا تعلق رکھتا ہوں، فلاں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے کر چلے جائیں گے. یہ تمنائیں تھی تمہارے، اعمال کچھ نہیں تھے. اور اللہ غفور الرحیم. تو یہ کون جواب دیں گے؟ ایمان والے جواب دیں گے. کن لوگوں کو جواب دیں گے؟ منافقون کے، جن کے درمیان میں دیوار حائل ہو گئی. تم نے اپنے آپ کو تمناؤں میں ڈال دیا تھا، یہاں تک کہ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ موت آ گئی. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اس بڑے دھوکے باز نے اللہ کے بارے میں تم کو دھوکے میں رکھا. انتظار میں رہتے انشاءاللہ کل کریں گے، کل کریں گے. ابھی اس سال تو نہیں ہوتے روزے رکھنا، انشاءاللہ اگلے سال سے رکھیں گے. ایک مرتبہ نماز شروع کریں تو بند نہیں کریں گے پھر ہم. ایک مرتبہ میں دین سے جڑانا، پھر بعد میں کبھی نہیں ہٹوں گا اس سے. یہ کیا ہوتا ہے؟ انتظار کرنا. اور ہمارے پاس تو کتنے دن ہیں؟ صرف 3 دن ہیں. انسان کے پاس کتنے دن ہیں؟ 3 دن. ایک گزر گیا، آ نہیں سکتا. ایک آنے والا دن، گارنٹی نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. آج کا دن ہمارا ہے، نیکی میں گزارو یا گناہ میں گزارو، اچھے کام میں گزارو یا برے کام میں گزارو. کل میدان محشر کے دن اللہ اس کا فیصلہ فرما دے گا. تو یہ ان سے کہا جائے گا کہ یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی اور اس بڑے دھوکے باز نے، غرور فرمایا، غرور نہیں، غرور کے معنی دھوکا ہے، اور غرور کے معنی بہت بڑا دھوکے باز. جیسے دجل کے معنی دھوکا، اور دجال بہت بڑا دھوکے باز. تو اس بڑے دھوکے باز نے اللہ کے بارے میں تم کو دھوکے میں ڈالا. اللہ کے بارے میں کس بات میں دھوکا ڈالا؟ کیا دھوکا دیا؟ اللہ کے بارے میں کیا دھوکا دیا؟ اللہ غفور رحیم ہے. 70 ماؤں سے زیادہ اس کو محبت ہے. ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ میں ڈالے گا؟ اور اتنی بڑی جنت اللہ نے بنایا، کس کے لیے بنایا؟ ہم لوگوں کے لیے تو بنایا. سبھی جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ یہ شیطان دنیا کے اندر انسان کو دھوکے میں رکھتا یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے. اور جیسے ہی اس کو موت آ جاتی ہے تو موت آنے کے بعد ساری چیزیں کھل جائیں گی اس کے. تو وہاں پر ان سے وہ ایمان والے کہیں گے کہ یہ نور دنیا میں جمع کرنے کا تھا، ایمان کا اور اعمال کا نور. وہاں پر تو تم نے جمع نہیں کیے. تمناؤں میں، امیدوں میں، کبھی شک میں رہے اور کبھی تربص میں رہے، انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ تم کو موت آ گئی. اور اس بڑے دھوکے باز نے اللہ کے بارے میں تم کو دھوکہ دیا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تمہارے سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. یعنی کوئی بدلے کے اندر یا مال دے کر یا کوئی چیز دے کر اللہ تعالیٰ سے وہ قیامت کے دن چھوٹنے والے نہیں ہیں. دنیا کے اندر یہ مسلمانوں کے ساتھ میں تھے، ایمان والوں کے ساتھ میں تھے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اب ان کا معاملہ ہو رہا کافروں کے ساتھ. میدان محشر میں ان کا معاملہ ہو رہا کافروں کے ساتھ میں. دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ میں. ابھی پولیس والے بتا رہے تھے، پولیس اسٹیشن والے، 70% مسلمان تم لوگوں کی چغلیاں ہمارے پاس آ کر کرتے تھے، باتیں کرتے. 70% مسلمان کون ہیں جو ادھر کیا معاملات چڑھے، کیا حالات چڑھے، پورے ہم کو آ کے بتائیں. 30% غیر مسلم ہیں. مسلمان کی جا کر وہ جو راز ہوتے ہیں نا، راز کی باتیں، وہ جا کر پولیس اسٹیشن کے اندر. تو یہ کیا ہے؟ نفاق ہے. نہیں ہے. آپ ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، نظر کچھ آ رہے، حقیقت میں کچھ اور ہے. اور کل قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ چھلنی لگائیں گے. اس چھلنی کے اندر مومن الگ ہو جائیں گے، منافق الگ ہو جائیں گے. کل قیامت کے دن اللہ فرما رہے کہ ان کا معاملہ ہم کریں گے کافروں کے ساتھ. ماواکم النار، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ مولاکم، اب یہی تمہاری دوست ہے، غمگسار ہے، ساتھی ہے. اب رونا دھونا اب کس کے ساتھ کرو؟ جہنم کے ساتھ. بئس المصیر، جو بہت برا ٹھکانہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا الم یعنی الذین ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ، کیا ابھی لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ آ گیا. آج ہمارے پاس وقت ہے. یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ موت کے بعد آنے والا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ہم کو وہ بتا رہا ہے کہ یہ حالات میدان محشر میں ہونے والے ہیں. آج اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایک سچے پکے ایمان والے بن جاؤ. اور وہ نور جو کل میدان محشر میں اللہ تقسیم کریں گے، ایمان اور اعمال کا نور، اس کو یہاں پر جمع کرنا ہے. تو کیا الم یعنی الذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ وما نزل من الحق، اور جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے حق میں سے نازل کیا ہے. ولا یکونوا کالذین، پھر فرمائے کہ اہل کتاب کی طرح مت ہو جاؤ، یہود و نصارہ کی طرح.
کہ جب ان کے اوپر ایک لمبی مدت گزر گئی، مدت دراز گزر گئی، تو اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے. اور بے شک آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دل سخت ہو گئے. قرآن ان کے پاس ہے، ان کا دل نرم نہیں ہے، دل ان کے سخت ہو گئے. بالکل ہماری بھی مثال یہود و نصارہ کے طریقے سے ہو گئی. قرآن امت نے چھوڑ دیا ہے. قرآن ہمارے پاس صرف ثواب کے لیے. کبھی گھر میں انتقال ہوگا تو قرآن کھلتا ہے، اور کبھی کسی کی جان اگر نہیں نکل رہی ہے تو ان سے کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھو تاکہ ان کی جان نکل جائے. قرآن عمل کے اندر نہیں ہے. جیسے ان کو تورات اور انجیل اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا تھا، تو وہ تورات اور انجیل تو ان کے پاس تھی، وہ عمل میں نہیں تھی. اور جب دین اور شریعت انسان کی زندگی میں سے نکل جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے. قرآن کی آیتیں دل کو نرم کرتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، انسان کو پھر رحم آتا ہے، کسی کی انسان مدد کرنے کے لیے دوڑتا ہے. تو ایک لمبی مدت جب اہل کتاب پر، یہود و نصارہ پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور اکثر ان میں کے گناہ گار تھے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جان لو کہ مردہ زمین پانی آنے کے بعد، بارش نازل ہونے کے بعد مردہ زمین زندہ ہوتی ہے. تو آپ کی بھی دل کی زمین مردہ ہو گئی ہے نا، تو اب اس کو زندہ کس سے کریں گے؟ قرآن کی آیات کے ذریعے سے. جیسے بارش نازل ہوتی ہے اس طرح قرآن بھی نازل ہوا. اسی مہینے میں نازل ہوا، رمضان کے مہینے کے اندر. قرآن پاک رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوا، اور کس میں؟ شب قدر. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا. اور پتہ ہے آپ کو شب قدر کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شب قدر رمضان مبارک کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، رمضان مبارک کے اندر، اور اس کے اندر بھی شب قدر بہترین جو دن ہے اور بہترین رات ہے. تو جیسے مردہ زمین بارش نازل ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے، ایسے آپ کے دل مردہ ہو گئے ہیں. اگر ان مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہے تو قرآن کی آیات کے ساتھ اس کو ہم زندہ کر سکتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. انسان دنیا کے اندر رہ کر مال کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، ان کے اندر لگ کر مال کی محبت کی وجہ سے اکثر گناہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفاق کا علاج انفاق ہے. نفاق کا علاج انفاق، یعنی کہ نفاق جو ہے نا، جو منافقین کو نور ملا بعد میں بجھ گیا. تو نفاق کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ مال کی محبت کی وجہ سے. جنگوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو رکتے تھے منافقین، ان کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ مال کی وجہ سے رکتے تھے. مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال کی محبت اگر نکالنا ہے تو نفاق کا علاج انفاق ہے، خرچ کرو. اور جب جو چیز انسان کی جہاں ہوتی ہے نا، تو وہاں پر انسان کا دل جانا چاہتا ہے. مثال کے طور پر ہم کسی باہر شہر میں اگر گئے تو ہمارے بیوی بچے، مال دولت، بینک بیلنس، پراپرٹی کہاں ہے؟ اپنے گاؤں کے اندر ہے. تو انسان فوراً وہاں پر آ جاتا ہے، اس کا دل کھینچتا وہاں پر. اسی طرح فرمایا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس کو صدقہ کر دو. کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کی بینک میں. جہاں پر مال ہوگا انسان بھی وہاں پر جانا چاہے. ورنہ پھر انسان کی جب موت آتی ہے اور اس نے اپنی زندگی میں مال خرچ نہیں کیا تو پھر اس کی جان نہیں نکلتی. پھر وہ پورے جسم کے اندر دوڑتے رہتے ہیں. ایک اللہ والے بزرگ تھے، مجذوب جسے کہتے ہیں نا، مجذوب. وہ ایک دکان کے اوپر گئے، عطر والے کی دکان پہ. تو اس کے اندر پوری شیشیاں لگے ہوئے تھے، اس کے اندر اعلیٰ قسم کے بہترین عطر اس میں. تو ان کے دکان پر جا کر کھڑے ہوئے اور وہ بوٹلوں کو دیکھنے لگے. عطر کی جو بوٹل تھے سب کو دیکھے. تو انہوں نے دیکھے کہ یہ عجیب و غریب شخص آئے. بولے کیا دیکھ رہے؟ تو بولے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جان کیسے نکلے گی. کیا دیکھ رہے؟ تمہاری جان نکلے گی کیسے. عطر تو ہوا پڑتا نہیں ہے، 150 روپے والا نہیں. طائف کا عطر 1,40,000 روپے تولا ہے. سونے سے مہنگا، اب تو سونا مہنگا ہوا. 1,40,000 روپے تولا گلاب ملتا وہاں. تو پہلا ریٹ بتا رہا ہوں، 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے کی ایک بوٹل ہے. اب وہ جو بڑے قیمتی عطر تھے اس کے اندر. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بولے جب ملک الموت آئیں گے تو تمہاری جان بولے یہ بوٹل میں جائیں گی، پھر اس میں سے نکلیں گی وہ بوٹل میں. انسان مرنا نہیں چاہتا نا، کیونکہ دولت اتنی چھوڑا، اب اس سے مجھے فائدہ اٹھانے کے ساتھ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں. تو جان نکلتی نہیں اس کی.
جان مال میں، اسباب میں، کھیتی میں، زمین میں، جس سے اس کو محبت تھی اس کی جان اٹکی بھی رہی تھی اس کے اندر. تو بولے میں دیکھ رہا کہ تمہاری جان کیسے نکلی، یہ بوٹل میں جائیں گی اس میں سے نکلیں گی، وہ بوٹل میں جائیں گی اس میں سے. تو بولے اچھا تمہاری کیسے نکلی؟ انہوں نے مجھے تمہاری کیسے نکلیں گی؟ بولے ہمارا کیا، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں. ان کے دکان کے سامنے لیٹے انتخاب ایسی نکل جائیں گی بولے ہماری. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے ان المصدقین والمصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جس کو اللہ تعالیٰ کو جس نے قرض حسن دیا ہے کہ یہ مال اللہ تبارک تعالیٰ نے جمع کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کرو. انسانوں پر بھی لگا سکتے ہیں صدقات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اور مدد کرنے کے ذریعے سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین پر بھی مال کو لگانا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بھی لگانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کرنے پر بھی لگانا ہے. اللہ تعالیٰ کو یضاعف لہم اجرہم، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا کئی گنا بڑھا کر کل قیامت دن ان کو وہاں پر بدلہ عطا فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلموا ان الحیات انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، کہ جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، ولہو تماشا ہے، وزینۃ اور زینت ہے، وتفاخر اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال پر ایک دوسرے پر فخر، مال کو بڑھانے کے لیے اس کی فکر کرنا ہے. اس لیے سورہ تکاثر ہم پڑھیں گے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان کو ہلاک کر دیا مال نے، الہاکم التکاثر، مال کے بڑھانے نے انسان کو ہلاک کر ڈالا. حل من مزید، حل من مزید، ہمیشہ رات میں سوتے وقت اور نیند سے جیسے ہی بیدار ہوا اور دن بھر اس کی 24 گھنٹے کی زندگی صرف مال مال، پیسہ، دولت یہ جمع کرنے کے، یہاں تک کہ فرمایا کہ یہ مال اور دولت کی ہوس اور چاہت انسان کو خبر تک پہنچا دی تھی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم خبروں میں چلے گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جان لو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، لعب کھیل، ولہو تماشا، وزینت اور زینت، وتفاخر ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد پر اس کو بڑھانے کی فکر کرنا ہے. یہ جو اسٹیج یہاں پر بتائی نا، سب سے پہلے انسان جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو کیا چیز پسند ہوتی ہے، لعب کھیل. سب سے پہلا جو بچہ جیسے اب اس کو شعور آنا شروع ہوا، سمجھنا شروع ہوا، تو ایسے ایسے چیزوں سے وہ کھیلتا ہے کہ اگر بڑا آدمی وہ چیز کرنے لگے تو انسان ہنسے گا. کھیل دیکھے بچوں کے کیسے ہوتے، عجیب و غریب کھیل ہوتے ہیں. ٹوٹی ہوئی گاڑی کے اوپر جھگڑے کرتے ہو، پلاسٹک کی گاڑی، ٹوٹے ہوا اس کا ٹائر نکلے ہوا ہے اور پھٹی ہوئی چیزیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرتے یہ میرا ہے بولتے. اب یہ بولتا ہے یار یہ تو بیکار چیز ہے یار، یہ تو پھینکی ہوئی چیز تھی، اور وہ بولتا مجھے ہونا، وہ دوسرا بچہ بولتا مجھے ہونا. کھیل رہے کس چیز سے ہو؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگو کہ کل قیامت کے دن تم نے جو مانگے تھے نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اگر سب لوگوں کے سامنے دیا تو آپ کو شرمندگی ہوئی. شاعر کا واقعہ، کیونکہ بچے کا شادی کا وقت تھا تو شادی کے اندر انہوں نے ایک تحفہ دیے بچے کو، ایک بہت بڑا باکس لے کر آئے انہوں نے. تو باکس لانے کے بعد سارے لوگ حیرت میں تھے کہ بھئی اس کے اندر کیا چیز ہے. والد صاحب کی طرف سے بیٹے کو شادی میں تحفہ. وہ بڑا باکس کھولے تو اس کے اندر ایک چھوٹا باکس تھا، اس کو جب کھولے اس کے اندر ایک چھوٹا باکس، یہاں تک کہ فرمائے کہ کھولتے 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 ایک چھوٹی سی ڈبی نکلی. تو لوگوں کی حیرت بڑھتے چل رہی تھی اندر کیا چیز ہے. اب جیسے جیسے باکس چھوٹا ہو رہا تو لوگوں کو سمجھ رہے کہ اب مجھے قیمتی گھڑی ہے. پھر دیکھیے اس سے چھوٹا باکس لیا، سونے کی ہیرے کی کوئی انگوٹھی، چھوٹا سا باکس نکلا. اب وہ جب چھوٹا باکس کھولے سب لوگوں کے سامنے، اس کے اندر پلاسٹک کی کار تھی. کیا تھی اس میں؟ پلاسٹک کی کار. تو جیسے ہی وہ دیکھے اور بچے کی شادی ہوئی بھی، اور شادی کے دن والد صاحب بیٹے کو تحفہ دے رہے، سارا مجمع ہنسنے لگا. تو اتنی شرمندگی ہوئی. رات میں جب گئے گھر پہ تو جانے کے بعد والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سارے گھر والے بولے ابا بولے اتنے مجمع کے سامنے مذاق کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ، سارے لوگوں کے سامنے میں تو شرمندہ ہو گئے نا. تو بولے بیٹے
20 साल पहले जो चीज़ तूने मुझे मांगा था मैंने आज तुझे दिया। क्या कहने लगे वालिद साहब, 20 साल पहले तूने ये चीज़ मांगा था, वो प्लास्टिक की कार, और मैंने उस वक्त तुझे नहीं दिया था पैसे नहीं होने की वजह से, तो 3 दिन तक तूने मुझे बात नहीं करा था। आज 20 साल के बाद वो चीज़ नापसंद क्यों नहीं बोली गई? इसलिए उलमा फरमाते हैं, अकाबिरीन अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हम दुआओं के अंदर दुनिया को ना मांगे कि आज अगर अल्लाह ताला से जो कार मांग रहे हैं, कल क़यामत दिन देखेंगे अल्लाह ये कार मांग रहा था तू। मैदान महशर के अंदर सारा मजमा हंसेगा, अरे ये चीज़ मांग रहे थे तुम अल्लाह ताला से। तो दुआ के अंदर आखिरत को मांगना चाहिए, दुनिया को नहीं मांगना चाहिए। तो दुनिया क्या है फरमा, सबसे पहले बच्चे का जो होता है ना, बच्चा भी पैदा हुआ तो सबसे पहले लाइब खेल होता है, और ऐसी चीज़ों से खेलता है कि बड़े लोग उसको देखकर हंसते हैं कि यार किस चीज़ों से ये खेल रहे हैं। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो फरमाए कि लाह, खेल के साथ मज़ा शामिल हो जाता है, खेल भी होता है और मज़ा भी होता है उसका। ये 15 साल की उम्र, अभी बच्चा था सिर्फ खेलता, थोड़ा उसकी उम्र बढ़ गई 15 साल का होगा तो खेल के साथ मज़ा। उसके बाद 15 साल के ऊपर जब बढ़ गया तो ज़ीनतुन, अब ये कपड़े, हेयर स्टाइल, कपड़े की स्टाइल, फिर आईने के सामने घंटों से आगे से पीछे से, लड़कियाँ भी होते हैं और लड़के भी होते हैं। ये उम्र होती है कि इंसान चलते चलते दीवार को घुसा मारता है। ये जवानी होती है ना, उस वक्त वो बनना संवरना वो उसका मिजाज होता है। ये अल्लाह ताला कैसे स्टेज बता रहे, पैदा करने वाला अल्लाह ताला है ना। कि भाई पहला तुम्हारा खेल होता है, बाद में लहव, खेल के साथ मज़ा भी होता है, फिर जैसी उम्र बढ़ती है तो फिर ज़ीनत, अच्छे कपड़े, अच्छा लिबास, अच्छे जूते, अच्छे चप्पल और हेयर स्टाइल, और फिर वो आईने के सामने देख रहा है, लड़के हैं लड़कियां हैं। उसके बाद चौथा फरमाया कि इससे भी जब आगे बढ़ जाता है तफ़ाकुरुम बैनहुम, अब इसके अंदर आता है फ़ख्र। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि वह तकासुरुम फिल अम्वाल वल औलाद। उसके बाद फिर एक मुद्दत गुजरती थी, अधेड़ उम्र के बाद जैसे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए तो फिर ये माल बढ़ाने के चक्कर में रहता। फिर नाक का भी मसला नहीं रहता, फिर नाक कटी तो कटी, 2 सुराख तो बाकी है ना, ले सकते सांस उसमें से, लेकिन नाक कटी तो कपड़ी, फिर पगड़ी का भी मसला नहीं था। भाई माल कमाना है। ये कब होता, जब अधेड़ उम्र के बाद इंसान बाल सफ़ेद होना, अब ये ज़रा तजुर्बेकार हो जाता है, तो ये अब लगता है माल के चक्कर में। वह तकासुरुम फिल अम्वाल वल औलाद। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इसकी मिसाल हम तुमको देते हैं कमसली गैसिन, बारिश की तरह है। एक बच्चा, फिर उसके बाद जवानी, फिर अधेड़ उम्र, फिर बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद फरमाया कि माल की मोहब्बत और माल और औलाद के बढ़ाने की फिक्र। फरमाया इसकी मिसाल बारिश की जैसे, कमसली गैसिन आजबल कुफार नबातहु, कि जैसे ही कोई किसान एक दाना ज़मीन के अंदर डालता है तो डालने के बाद उसके अंदर से एक कोंपल निकली ना, तो जैसी कोंपल निकली तो अब ये बच्चा है, घर में जो बच्चा पैदा हुआ सारे खुशी मना रहे ना, मेरे घर में लड़का हुआ, लड़की हुई, बच्चा पैदा हुआ। तो ऐसे ही जब किसान ज़मीन के अंदर बीज डालता है, जैसे उससे फसल निकलती है तो वो फरमाता है कि मेरी मेहनत कामयाब हुआ, इतना खुश होता उसको देखकर, जैसे हम घर में बच्चों को देखकर खुश होते हैं। ये एक स्टेज अल्लाह ने फरमाया। आजबल कुफारू नबातहु सुम्मा यहीजू, फिर वो फसल बढ़ती है। अब जैसे जैसी फसल बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, ये बच्चा जवान हो रहा है। सुम्मा यहीजू फतराहु मुस्फर्रा, फिर उसके बाद वो पकना शुरू होती है। तो इंसान भी तो पकता ना, बाल सफ़ेद हो गए ना, अब ये पकना शुरू हुआ। फतराहु मुस्फर्रा, तो ये फसल फिर पीली पड़ जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर वो चूरा चूरा हो जाती है। ये तो मशीनें आ गई ना, मशीन अंदर गई और पूरा उसको काट दिया उन्होंने, गल्ला अलग कर दिए, और बाकी जो उसकी जो फसल थी वो चूरा चूरा हो। यही मिसाल फरमाया कि आपके बचपनी की है, फिर जवानी की है, फिर अधेड़ उम्र की है, उसके बाद बाल सफ़ेद होना शुरू हुए, होने के बाद मतलब अब ये फसल पक गई, मतलब अब ये कटने के, इसके कटने का वक्त आया, यानी कि मौत का वक्त। और फरमाया अल्लाह तबारक ताला ने सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर वो चूरा चूरा होती है। जैसे ये 4 महीने की या 5 महीने की, 6 महीने की साइकिल है, ऐसे अल्लाह ताला ने इंसान की 60-70 साल की एक साइकिल बनाई है। बचपना, जवानी, बुढ़ापा, और उसके बाद खबर में डाल दिए, चूरा चूरा हो गया, खत्म।
मुस्तकिल अल्लाह ताला फरमाता है ये तुम्हारी मिसाल है। वफ़ी आखिरत अज़ाब शदीद, अब अगर इसने नेक आमाल नहीं किया तो आखिरत के अंदर इसको सख्त अज़ाब होगा। वह मग़फ़िरत मिन अल्लाह, या फिर इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर तैयारी की तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देंगे। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान है, यानी जो कुछ हमको नज़र आ रहा है ये हकीकत में नहीं है। जो नज़र नहीं आ रहा वो है, जन्नत नज़र नहीं आ रही, दोज़ख नज़र नहीं आ रही, फरिश्ते नज़र नहीं आ रहे हैं और अल्लाह नज़र नहीं आ रहा, ये है। जो नज़र आ रहा है ये आँखों का धोखा है। जैसे ही मौत की आँख हमारी खुलेंगी ना मौत के बाद, तो तब ये समझ में आएगा ये तो धोखा था, मैं तो ख्वाब देख रहा था। अब वो ख्वाब के अंदर कोई बादशाह है और कोई वज़ीर है और कोई अमीर है और कोई पुलिस वाला है, या फिर मुख्तलिफ जो थे ना, आँख खुलेंगी मालूम है कि न बादशाह था, न वज़ीर था, न पुलिस वाला पुलिस वाली था, न एसपी था, न कलेक्टर, कुछ भी नहीं था। क्या था? सब धोखा था। वो जो दुनिया में था सब धोखा था, हकीकत में कुछ भी नहीं था। तो जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान है, और इसी धोखे को बताने के लिए 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने भेजे। हर नबी ने आकर बताया देखो धोखे का घर है, इसके अंदर नेक अमाल कर लो, अच्छे काम कर लो, अल्लाह को राज़ी कर लो, गुनाहों से अपने आप को बचा लो, ताकि कल तुम ये ईमान का नूर और अमाल का नूर लेकर मैदान महशर में जाएंगे तो अल्लाह तबारक ताला इसका तुमको बदला अता करेंगे। क्योंकि इस दुनिया के धोखे में मत पड़ो, ये धोखे का घर है, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है, तब धोखा है, हकीकत कुछ भी नहीं है। फिर अल्लाह ने फरमाया साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, दौड़ो। दौड़ना किससे? दुनिया कमाने में मत दौड़ो, दुनिया हासिल करने में मत दौड़ो। किस चीज़ में? साबिक़ू, मुसाबिक़ा कहते हैं दौड़ने से, और दौड़ने के अंदर जो आगे निकल गया वो कामयाब हो गया। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन, दौड़ो मग़फ़िरत की तरफ, मिन रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की तरफ से है, व जन्नतिन, और दौड़ो ऐसी जन्नत की तरफ, अर्ज़ुहा का अर्ज़िस समाई वल अर्ज़, जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। आज एक मामूली प्लाट है ना 40 बाय 50, 60 बाय 60 का, अगर ये तो इंसान उसके ऊपर बहुत फ़ख्र कर रहा है। अल्लाह तबारक ताला ऐसी दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अल्लाह ताला देने वाले। तो दौड़ो उस जन्नत की तरफ। अगर मुकाबला करना है, अगर आपको तो इस चीज़ के अंदर दौड़ लगाओ, नेक अमाल के अंदर। अब जैसे हमने तरावी पढ़े ना, अब तरावी पढ़ने के बाद 1 घंटा हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हुए थे ना कि कुरान पाक के अंदर, अब ये और 1 घंटा बोले तो बोझ लगता कि नहीं इंसान या और 1 घंटा बैठने का है। और अभी मैंने मगरिब के अंदर बताया ना, कल क़यामत के दिन मैदान महशर का एक दिन कितना होगा? 50,000 साल, 50,000 साल का। और वहाँ बैठे भी नहीं होंगे आप पंखे के अंदर, अल्लाह ताला के सामने खड़े हुए होंगे। अच्छा, भाग भी नहीं सकते, वहाँ पे वो जगह है ना, पूरे फरिश्ते ने उनको घेर लिया, जा भी नहीं सकते आप। तो वहाँ की अगर आरामी चाहिए तो यहाँ पर अपने आप को तकलीफ़ों में, मुसीबतों में, परेशानियों में डालना है। कल जो रोज़ा रखना है ना, 13 घंटे 14 घंटे जो भी वक्त है उसका, उतने दिन आपने अपने जिस्म को भूख से और प्यास से रोकना है। और उसके बाद रोज़ा खोले, आधे घंटे के बाद फिर आकर 2 घंटे अल्लाह के सामने खड़े होना। 8 बजे से, 7:45 से शुरू हुई ना नमाज, और ख़त्म कब हुई है भाई? 9:15, 1.5 घंटा, और उसके बाद 1 घंटा कुरान सुनने के अंदर 2.5 घंटे लगा दी। क्या अल्लाह ताला इसका बदला नहीं देंगे आखिरत के अंदर? कि दिन भर अल्लाह ताला मैंने भूखा प्यासा रहा, उसके बाद घंटा, 1.5-पौन घंटा मिला, फिर आए, फिर 3 घंटे और मस्जिद के अंदर गए। तो ये आप नूर जमा कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका कल क़यामत के लिए नूर जमा हो रहा है, ईमान का, अमाल का, जिक्र का, तिलावत का, नमाजों का, तरावी का। और रमज़ान के अंदर तो अमल बढ़ जा रहा है ना, नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर। तो दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है, जो हमने तैयार कर रखी है ईमान वालों के लिए, जो अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। युती मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है अता फरमाता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह तबारक ताला बहुत बड़ा फ़ज़ल फरमाने वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन फ़िल अर्दि वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रहा, कि जो भी कोई मुसीबत तुमको पहुँचती है ज़मीन में या तुम्हारी अपनी जान में,
یعنی جو بھی مصیبت، تکلیف، پریشانیاں جو زمین پر آتی ہے یا تمہاری اپنی جان میں آتی ہے. زمین پر کیا؟ زلزلہ آ گیا، طوفان آ گئے، کوئی حادثات دنیا کے اندر ہو گئے. وفی انفسکم، ہمارے اندر کیا ہے؟ طبیعت خراب ہو گئی، کوئی بیماری ہو گئی، یا پھر گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ. کتنے حادثات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں نا، ہمارے ساتھ، خود کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو بھی مصیبت زمین کے اندر یا آپ کی جانوں کے اندر آتی ہے، یہ سب کے سب ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، سب لکھی ہوئی ہے. اور وہ کتاب لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جیسے ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو جب وہ روح لے کر آتے ہیں فرشتے، اسی وقت لکھ دیتے ہیں اس کا رزق لکھ دو، اس کی عمر لکھ دو، اس کے موت کا وقت لکھ دو، اور نیک یا بد ہوگا یہ بھی لکھ دو، لڑکا ہوگا یا لڑکی، یہ اس کا لکھ دیا جاتا ہے. اور سال کو ایک مرتبہ اس کا رینو ہوتا ہے. ابھی شب برات گزری اور شب قدر. شب قدر کے معنی کیا؟ تقدیر کی رات، یعنی جو ہمارا مقدر تھا نا، سال بھر کا فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے. اس سال میں مرنے والے کتنے ہیں، پیدا ہونے والے کتنے ہیں، کیا کیا حالات ہونے والے ہیں، کیا کیا واقعات اس کے ساتھ پیش آنے، سال بھر کا ڈاٹا فرشتوں کو مل جاتا ہے. یہ شب قدر سے اگلے شب قدر. اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ مصیبت یا تکلیف زمین میں یا تمہاری اپنی جانوں میں ہوتی ہے، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم سے کوئی چیز جدا ہو گئی یا چھوٹ گئی یا گم ہو گئی تو اس کے اوپر آپ افسوس مت کرو. کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چیز ہماری گم ہو گئی، اس لیے ہم گم ہونے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک میں اللہ کے لیے ہے اور مجھے بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا. تو جو کوئی لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، جو کچھ تم سے گم ہو گئی یا کھو گئی یا کوئی نقصان ہو گیا یا تم سے جدا ہو گئی، اس کے اوپر افسوس مت کرو. کیوں افسوس مت کرو؟ کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تقدیر میں بدل نہیں سکتا. کتنا ہی آپ اس کے واسطے تدبیر اختیار کرو، اگر کوئی چیز مقدر میں لکھ دی ہوئی ہے اور کوئی چیز آپ سے جدا ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو اس کے اوپر افسوس مت کرو. اگر اس کے اوپر یقین ہوگا ان آیتوں کے اوپر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تقدیریں لکھ دیا ہے، اور وہ کس کے پاس ہے؟ اس اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب لوح محفوظ کے اندر، اس میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہے. تو آپ کی کوئی چیز، کوئی نقصان ہو گیا تو اس کے اوپر افسوس مت کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اگر کوئی چیز اللہ تم کو عطا فرما دے، مال دیے ہے، دولت دی ہے، یا اولاد دی ہے، یا عہدہ مل گیا، یا کرسی مل گئی، یا دنیا کی کوئی چیز مل گئی ہے، اتراؤ مت اس کے اوپر. یہ بھی تمہارے لیے مقدر میں لکھا تھا. نعمتوں پر شکر کرنا ہے اور تکلیفوں پر صبر کرنا ہے. تو نقصان پر افسوس مت کرو، اور کوئی چیز اگر مل گئی تو اس کے اوپر اتراؤ مت. کہ اگر انسان کو ملنے کے بعد کبھی اچانک کسی کو مال مل گیا، وہ عہدہ مل گیا، تو پھر وہ اترانا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تبارک تعالیٰ شیخی واسطے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی تاکید کرتے ہیں یا حکم کرتے ہیں کہ بخل کرو، خرچ مت کرو. اس لیے حدیث میں جو ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بخیل اللہ سے دور، جہنم سے، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، اور جہنم سے قریب. اور سخی اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب. اللہ تعالیٰ ہم کو سخی بنائے. اور یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی سخاوت عام دنوں میں کرتے تھے، اس سے کئی زیادہ رمضان کے مہینے میں آپ سخی ہو جاتے تھے، خوب خرچ کرتے تھے. ابھی مغرب میں بتایا کہ روزانہ اپنا معمول بناؤ کہ اپنے پڑوس کے اندر افطاری کا سامان تھوڑا سا ایک کھجور بھیج دو. بازو والے 3 مکان ہے، 3 کھجور تو بیچ سکتے ہیں نا، کوئی قیمت نہیں 3 کھجور کی. یا کوئی آپ نے افطاری کا سامان لایا تو 2-4 اپنے گھروں میں تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے. سالن آپ نے بنا دیے، حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا پانی ڈال دو، سالن تھوڑا پتلا ہو جائے گا. اپنے پڑوس میں ایک پلیٹ، ایک کٹوری سام بازو والے کے بھیج دو، محبت بڑھی گی اس کی وجہ سے.
اور روزانہ اعلان بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے. جو بھی اللہ کے واسطے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی تاکید کرتے ہیں یا حکم دیتے ہیں بخل کرنے کا, اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اور جو کوئی منہ پھیرے گا تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ غنی ہے, بے نیاز, اور حمید ستودہ صفات, ساری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, کہ ہم نے بے شک رسولوں کو بھیجا ہے کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل فرمائی. وَالْمِيزَانَ, اور ترازو. انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد, رسولوں کے بھیجنے کا مقصد, یہ سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کے اندر رسول کس لیے بھیجے, دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کیوں آئے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا. بینات کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ کھلی ہوئی نشانیاں یا معجزات, یا جو کتابیں ملتی تھی یہ بھی بینات تھی, یا پھر ان کو جو معجزات ملتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 معجزے تھے نا, کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے کوڑ کی بیماری ختم, مادر ذات نابینا کو ہاتھ پھیرتے تھے تو بینائی واپس آ جاتی. اور اسی طرح مٹی کا پرندہ بناتے تھے, کیچڑ کا, مٹی کا, اور اس کو پھونکتے تھے اور ہوا میں اڑا دیتے تھے تو وہ اڑنا شروع کر دیتا. اور قبرستان کے اندر مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, تو وہ مردہ زندہ ہو کر کھڑے ہو کر بات کرتا, پھر اس سے کہ لوٹ جا, پھر واپس لوٹ جا. یہ ہے بینات, معجزے. تو بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے بینات کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, اور ہم نبیوں کے ساتھ, رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری ہے. 4 مشہور کتابیں ہیں نا, تورات, زبور, انجیل اور قرآن پاک. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, اور میزان بھی ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بھیجا ہے. لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگوں کو انصاف کے اوپر قائم کرے. رسولوں کو بھیجنے کا مقصد دنیا کے اندر انصاف والا نظام لانا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے پھر لوہا بھی اتارا ہے. یہ سورہ حدید ہے نا. انزلنا, قرآن پاک کے بارے میں کیا فرمایا, انا انزلناہ, ہم نے قرآن پاک کو اتارا. بارش کے بارے میں انا انزلناہ, بارش کو بھی ہم نے اتارا ہے. اور انزلنا الحدید, لوہے کو بھی اتارا ہے. اس لیے یہاں پر فرمایا کہ لوہا ہمارے دھرتی کی چیز نہیں ہے, یہ اوپر سے آیا ہے. جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں نا, تارا ٹوٹا جو نظر آتے ہیں, تو یہ اس کے ذرات ہیں جو یہاں پر ہے, یہاں کی نہیں ہے. لوہا یہاں کا نہیں. اس کے اندر اللہ فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهَا بَأْسٌ شَدِيدٌ, اس کے اندر بہت سختی ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, بہت سارے لوگوں کے فائدے بھی. سختی کیا ہے, باس جنگ کو بھی کہتے ہیں. جنگ کے اندر لوہا کا آمد ہے نا, تیریں اسی سے بنتی, تلواریں اسی سے بنتی, اور آج ہوائی جہاز اور بڑے بڑے ٹینک سب لوہے سے بن رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ, ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی, اور میزان, ترازو, تاکہ لوگوں کو انصاف کے اوپر کھڑے کریں یا انصاف کو قائم کریں. اب اگر وہ رسول انصاف کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ لوگ جن کے مفادات ہیں وہ انصاف کو قائم نہیں ہونے دیں گے. انصاف قائم نہیں ہوگا. ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوہا اتارا. لوہے سے تلوار جنگ میں کام میں آتا ہے. فیہا باسن شدید, اس میں سخت جنگ کی صلاحیت ہے کہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, تو آپ ان کو میدان میں کھڑے ہو کے ان کے ساتھ جنگ کرو اور لوہے کو استعمال کرو, لوہے کی طاقت, تاکہ ایسے ظالم جو دنیا کے اندر انصاف والا نظام لانا پسند نہیں کرتے ہیں اور یہ رکاوٹ بن رہے ہیں, تو ان کا مقابلہ کیا جائے گا لوہے کے ساتھ میدانی جنگ میں. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, سے بہت سارے فائدے بھی ہیں. تو جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے, اللہ فرمائے کہ تمام رسول بینات کے ساتھ آئے, اور کس کے لیے بھیجے ہم نے ان کو, انصاف کو قائم کرنے کے لیے. جمعے کے اندر ہم کیا آیت پڑھتے ہیں, جمعے کے اندر جو پڑھتے ہیں نا,
ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، یعنی دنیا کے اندر انصاف والا نظام لانے کے لیے ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاف والے نظام کو لانے کے لیے مدینے کے اندر 13 سال ایمان کی محنت، اس کے اندر افراد تیار کیے اور ان کو منظم کیا اور اس کی جماعت بنائی، اور جماعت بنے جانے کے بعد مدینہ منورہ جانے کے بعد وہاں پر ان کو ان کی تربیت منظم کیا، اور تربیت کرنے کے بعد ان کو پھر 2 سال کے بعد بدر کے میدان کے اندر اتارے کہ یہ انصاف والا نظام لانے کے اندر دنیا والے رکاوٹ ڈالیں گے تو پھر ان کو لوہے کی طاقت استعمال کرو. جنگ بدر 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا تو ویسے تو نہیں مان رہے تھے نہیں. پھر ان کو میدان کے اندر آنے کے بعد فرمایا کہ پہلی شکست جو ہوئی مکے والوں کو 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا ابو جہل، اور ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 313 نہتے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اور یہ کس لیے ہے؟ لوہے کا استعمال، طاقت کا استعمال انصاف والا نظام کو قائم کرنے کے لیے، انصاف لانے کے لیے. بغیر اس کے انصاف نہیں آتا. میٹھی میٹھی تقریریں کرنے سے، بیان کرنے سے انصاف نہیں آتا. اور آج پوری دنیا کے اندر ظلم ہے، آج پوری دنیا ظلم سے بھر گئی نا. آج دنیا کے ظالم کون ہیں؟ جن کے پاس آج طاقت ہے، پاور ہے، حکومت ہے، پیسہ ہے، ورلڈ بینک ہے جن کے پاس، اور IMF بھی ہے. یہ دنیا کے حکمران بنے ہے کون؟ معصوم بچیوں کے بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کون ہیں؟ یہی تو ظالم ہے نا. اب ان کو ہمارے تقریر کا اثر پڑے گا کیا؟ ان کے خلاف ہم نے اپنی مسجد کے اندر تقریر کرے تو ٹرمپ کو کچھ اثر پڑنے والا ہے؟ اس کا کچھ بھی اثر پڑنے والا ہے. ایسے ظالموں کا علاج فرمایا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہم نے دنیا کے اندر بھیجے، ہم نے ان کو بینات دی اور اس کے ساتھ میں کتاب دی. ہم کو بھی تو کتاب ملی ہے نا، قرآن پاک. تو انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد دنیا کے اندر انصاف والا نظام قائم کرنا تھا. لیکن یہ انصاف والا نظام یہ ظالم لوگ قائم نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ ان کی اس کے پیچھے مفادات ہیں. اور ہمارے بیانیہ اور تقریریں کرنے سے اور ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنے سے اور جلسے اور جلوس اور دھرنے آندولن سے کچھ فرق پڑنے والا؟ کتنے بڑے لاکھوں کے پروٹیسٹ ہوئے. ابھی پچھلے دنوں کے اندر غزہ کے جو حالات ہوئے تھے اور وہاں پر ان کا قتل عام کیا گیا، ان کے مکانات زمین دوز کر دیے گئے، اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچوں کو اور عورتوں کو نیند آ رہی ہوگی نا، سو جا گئی. یہ سب نیند اڑنے کی چیزیں ہیں. یہ جو بتا رہے نا، یہ نیند اڑنے کے اصل میں اب اس میں اگر نیند آ رہی سو جا. یہ جو بتا رہے نا، یہ جن کے ساتھ ہو رہا نا ان کو معلوم ہے. جس کے گھر کے بچے کے اندر انتقال ہوتا ہے نا، جس کا بچہ ماں باپ کے ہاتھ میں تڑپتا ہے نا، اس کو نیند نہیں آتی. بات آج ہمارے گھر کا کوئی فرد اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کو ایڈمٹ کرے، اس کو بھوک لگتی ہے، بھوک بھی نہیں لگتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی. تو نیند ہم کو کیوں آ رہی؟ وہ ان کے ساتھ ہو رہا نا، میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہم کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر انصاف والا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس انصاف والے نظام کو قائم کرنے کے اندر دنیا کے یہ حکمران جن کے مفادات ہوتے ہیں، یہ انصاف والا نظام قائم کرنے نہیں دیتے. تو یہ بھی حالات ہمارے سامنے ہیں. زیادہ وقت نہیں ہے. ابھی اس وقت جو غزہ کے حالات ہیں سارے لوگوں کے سامنے ہیں. اور ابھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو ایپسٹین جیفری کا جو مسئلہ کھلا نا، اس کے اندر ہم کو معلوم ہے نا کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے حکمران تو دنیا کو انصاف کی باتیں کرتے تھے اور مساوات کی باتیں کرتے تھے، اور عورتوں کی عزت اور احترام، اور اسلام کے اندر بچوں پر ظلم ہے، لڑکیوں پر ظلم ہے، عورتوں پہ ظلم ہے، ان کو پردہ کرا جاتا ہے. اب ان کی جب فائلیں کھل رہی تو لگ رہا ہے کہ دنیا کے سب سے بدترین اور غلیظ لوگ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ذبح کر کے زندے بچوں کا خون پینا. معلوم ہے نا آپ کو، اتنا ڈرایا جاتا تھا بچوں کو، اتنا ڈرایا جاتا کہ جب بچہ زیادہ ڈر جاتا نا تو ڈرنے کے بعد اس کے جو خون کا دوران جو بڑھتا ہے اس کے ساتھ اس میں کیمیکل ملتا ہے ڈرنے کے بعد. تو اس کیمیکل کو جب وہ خون کے اندر ملتا ہے اس وقت اس کو کاٹ دیا جاتا اور اس کو ایک پیالے کے اندر جمع کر کے باہر کا آکسیجن اس کو ملتا ہے. تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے عمر بڑھتی ہے.
یہ ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں بچوں کے ساتھ یہ معاملہ. تو اب یہ جو ظالم لوگ ہیں نا، یہ ہمارے بیانات، تقریریں اور پروٹیسٹ اور جلسے اور دھرنے اور آندولن سے یہ ماننے والے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے بینات کے ساتھ، ان کے ساتھ کتاب بھی دی ہے. کتاب کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہدایات ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ انزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے کہ اگر یہ باتوں سے نہیں مانگیں گے تو لوہے کا استعمال کرو گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال کیے. بدر میں ہوا، احد میں ہوا، خندق میں ہوا اور فتح مکہ کے وقت ہوا. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ انصاف والا نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قائم کر کے بتلائیں صرف 23 سال کی زندگی کے اندر. تو بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری اور میزان بھی، تاکہ وہ لوگوں کو انصاف کے اوپر قائم کرے. اور اس کے ساتھ ہم نے لوہا بھی اتارا، اس کے اندر سخت جنگ کی صلاحیت ہے. وہ منافع للناس، لوگوں کے کچھ فائدے کی چیزیں، چمٹا بن گیا، پلی بن گئی، توا بن گیا، اور دوسری بھی چیزیں ہم بناتے ہیں. اور بھی بہت سارے منافع ہیں لوہے کے اندر، لیکن اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ لوہا اتارنے کا. اس کے ذریعے سے میدان جنگ میں اس کو استعمال کیا جائے اور لوہے کی طاقت کو لے کر ظالمانہ نظام کا مقابلہ کیا جائے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھے کہ کون وہ اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے بالغیب، غیب میں ہونے کے باوجود. اللہ غیب میں ہے، رسول غیب میں ہے. اس لوہے کی طاقت کو لے کر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں کون ایسا بندہ ہے جو لوہے کی طاقت لے کر اللہ کی مدد اور اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے جو غیب میں. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور بہت زبردست ہے. ہماری ضرورت نہیں ہے اس کو. ایک کن فیکون کا معاملہ ہے، ایک آرڈر دے دے، ایک فرشتہ بھیج دے اللہ تبارک تعالیٰ، منٹوں میں حالات کو بدل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا بھی تو امتحان لے رہے ہیں نا. اللہ نے خیر اور شر کی دونوں کی طاقت دنیا کے اندر رکھی ہے اور دونوں کی اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور انہی کی ذریت کے اندر، انہی کے اولاد کے اندر، انہی کے نسل کے اندر ہم نے نبوت بھی رکھی، والکتاب اور کتاب بھی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے کچھ ہے جو ہدایت پر ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں کے گناہ گار ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ آدم ثانی ہے. پہلے آدم، حضرت آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام تک کی جتنی نسل تھی آدم علیہ السلام سے لے کر سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. کوئی روئے زمین پر بچا نہیں. جو کشتی میں بیٹھ گئے تھے جانوروں کے جوڑے لے لیے، باقی سب اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے نسل چلی اور ان کے بیٹے تھے 3، حام، سام، یافس. حام، سام، یافس. سام جو بیٹے تھے، یہ جزیرۃ العرب جو ہے نا، ملک شام سے لے کر یمن تک کا یہ جو جزیرہ ہے جس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں، یہ سام کی نسل وہاں پر چلی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری جو نسل ہے وہ سیمیٹک انگلش میں بولتے ہیں اس کو، سامی نسل سے. ہم کون ہیں؟ ہم حام کی نسل سے. یہ انڈیا، ایشیا اور یورپ، اور یہ جو ادھر کا علاقہ آتا ہے نا چائنا، کٹی ناک والے باریگا کی، یہ یافس کی نسل سے. 3 بیٹے، 3 کے بیٹے سے پوری نسل چلی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور نوح علیہ السلام تک جتنی نسل تھی پورے کو ختم کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ. اب بچے صرف ایمان والے. بعض روایات میں تھے 80 یا 82، یا بعض روایات میں تھے 40 یا 42، باقی سب ختم. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو ابو الانبیاء کہا گیا، نبیوں کے باپ. ان کو ہم نے بھیجا وجعلنا فی ذریت، اور انہی کے ذریت میں، انہی کی نسل میں ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اس لیے فرماتے ہیں کہ کوئی بستی، کوئی علاقہ نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور رسول کو نہیں بھیجا. تو ہمارے علاقے میں کون تھا؟ مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ہمارے پاس جو
کپل وستو جس کو گوتم بدھ کہتے ہیں، سنے نا نام گوتم بدھا. تو گوتم بدھ کے بارے میں قرآن کے اندر جو ذکر آیا ہوا ہے ذوالکفل، 2 جگہ قرآن پاک میں آیا ہے. تو حضرت منازل احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، جو بڑے اللہ والی شخصیت ہے اور آج سے 70 سال پہلے تقریباً 1950 کے اندر انہوں نے کتاب لکھی، اس وقت انہوں نے فرمایا کہ یہ میری تحقیق ہے. یہ انہوں نے اپنی تحقیق بتائی کہ یہ گوتم بدھا جو تھے، یہ ذوالکفل جو قرآن نے فرمایا یہ شاید وہی ہے. ذوالکفل، کفل والا یا کپل وستو یا گوتم بدھا. اس لیے ان کے جب شاگرد جو تھے نا، ان کا نام نندا تھا. جب ان کا انتقال ہو رہا تھا گوتم بدھ کا، تو انتقال ہوتے وقت وہ جو شاگرد نندا آیا، وہ کہنے لگا کہ بدھا دنیا سے تم جا رہے ہیں، اب دنیا کو راستے کی تعلیم کون دے گا آپ کے بعد راستے کا؟ تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ نندا میں آخری بدھا نہیں ہوں، میرے بعد ایک بہت بڑا بدھا آنے والا ہے. یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن ہوئی تھی. وہ ایک بہت بڑا آنے والا ہے جو پورے دنیا کو راستے کی تعلیم دے گا، سچائی کی تعلیم. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی پیشن ہوئی. اس لیے گوتم بدھ کی یہاں بھی تعلیمات، اس کے بعد چائنا میں بھی ہے اور جاپان کے اندر. اب وہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو اس کے اندر تبدیلی آتے آتے، تحریف ہوتے ہوتے، پھر وہ مذہب کچھ کا کچھ شکل اختیار کر لیتا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت مکے کی کیا حالت تھی؟ مذہب کی شکل بدل گئی. بیت اللہ کا طواف ننگے کرتے تھے، بغیر تحقیق خون کا چاٹ لینا، ہر طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا ہے، اور دین کے نام پر، مذہب کے نام پر رسومات، خرافات، بدعات آ گئی. اور اللہ کے رسول فرمانے کی یہ ہے نہیں، بولے ہمارے باپ دادا سے چلتے آ رہا ہے. تو اسی طرح فرمائیں کہ جو بھی مذاہب ہوتے ہیں نا، 100، 200، 1000 سال کے بعد اس کے اندر تبدیلی آ گئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر فرمائیں کہ نبوت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیویاں تو ہم سب جانتے ہیں، ایک ہاجرہ اور ایک سارہ، اور ایک بیوی تھی قطورہ نام تھا، قطورہ. تو بعض علماء نے فرمایا کہ مدین یا بدیان، ان سے جو نسل چلی ہے نا، ہو سکتا یہ آرین جو آئے ہیں نا، آرین لوگ جو ہندوستان میں آرین جو آئے ہوئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ برہمن. اور برہم کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے. ابراہیم کو برہم کہتے ہیں، اس لیے اپنے خدا کو برہما بولتے ہیں. برہما یعنی ہو سکتا ہے جیسے عیسائی اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنا دیا. ہمارا خدا کون ہے؟ برہما. اور جیسے بنی اسرائیل فرماتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ہیں، سب سے اونچے ہیں، وَنَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں. اسی طرح برہمن بھی ہمارے پاس کہتے گئے ہم سب سے اونچے ہیں، باقی سب نیچے. نیچے کون ہے؟ چھتری ہے. اس سے نیچے ویشیہ، اور اس سے نیچے شودر. اونچا کون ہے؟ برہمن. اسی طرح یہ اہل کتاب جو تھے یہودی، یہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور باقی دنیا کے اندر سب جینٹائل ہے. وہم سے یہ جانور ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، جب ان سے ضرورت پڑی ان کو استعمال کرو، جب ضرورت ان کو ختم کر دو. اور وہی ابھی جو ایپسٹین فائل کے اندر کیا ہوا کہ میری عمر کو بڑھانے کے لیے، مجھے ترقی کرنے کے لیے، کوئی مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے لاکھوں بچوں کی جان اگر لینا پڑتی ہے تو لینے سے کوئی مذاکرہ نہیں، بالکل لے لو، ہمارا فائدہ ہو. سب یہودی ہے نا. یہ ابھی جو ایپسٹین فائل کے اندر کون ہے؟ پوری یہودی ہے. کچھ مسلمانوں کے بھی نام ہے اس کے اندر. اور بیت اللہ کا کسوہ سنے ہوں گے نا آپ نے، خانہ کعبہ کا ٹکڑا بھیجا گیا ہے نا وہاں پہ، کائے کے لیے؟ جادو کے واسطے. جادو کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کچھ دنیا کے مفادات حاصل. ایسے ظالموں کا علاج یہ باتوں سے سننے والے، باتوں سے ماننے والے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوہا بھی بھیجا. ایسے ظالموں کا علاج طاقت سے کیا جائے، اس کے لیے ہم نے رسول بھیجے تھے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا. یہ سامیون نسل کے ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہاجر اور سہرا،
حضرت حاجرہ سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام، اور دوسری بیوی حضرت سارہ ہے جو 85-80 سال کی 70-80 سال کی ہو گئی تھی، ان کو اولاد نہیں تھی، اور اس بڑھاپی کی اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارہ کو اولاد عطا فرمائی حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، ان کے بیٹے تھے بنی اسرائیل، 12 بیٹے۔ یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل، جو یہودی کہتے ہیں نا بنی اسرائیل، اس لیے کہہ رہے ہیں نا بیت المقدس پر حق کس کا ہے؟ بنی اسرائیل کا ہے، اور لاکھوں انسانوں کو وہ بھی قتل کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں نا، یہ بنی اسرائیل یہودی، یہ ساری چیزیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون ہو گئی ہے؟ یعقوب علیہ السلام پوتے، اور ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے اسرائیل کے دادا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہا نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب، جن کو اسرائیل کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ان کے اندر ہم نے نبوت بھی رکھی اور ہم نے ان کو کتاب بھی عطا فرمائی۔ ان میں کے بہت کم ہدایت پر تھے، اکثر ان کے گناہ گار تھے۔ ثم قفینا علی آثارہم، پھر ان کے نقش قدم پر، آثار، اثرات جسے کہتے ہیں نا، برسولنا، ہم نے بہت سارے رسول بھیجے۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، پھر ان کے اندر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ گھنٹہ ہو گیا، 4 منٹ بعد۔ پھر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا نبیوں کا، یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو پھر کتاب اور شریعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تورات ان کو ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1400 سال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تورات، درمیان میں داؤد علیہ السلام ہیں، ان کو ملی زبور، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہے، نبیوں کے آخری نبی نہیں، بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی ایک کتاب ملی اور اس کتاب کا نام تھا انجیل۔ اس کے بعد ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بعد بھیجا، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، اور ان کے ماننے والوں کو، اتباع کرنے والوں کو، ان کی پیروی کرنے والوں کو، یعنی کہ عیسائیوں کو، رأفتاً ورحمتاً، ان کے دل میں نرمی اور رحمت ہم نے عطا فرمائی۔ ورہبانیتاً ابتدعوہا، اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی تھی۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ نکاح نہیں کرنا ہے، شادی نہیں کرنا ہے، بال بچے نہیں، کوئی کھکیڑ مولنا نہیں لائے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریا میں، سمندر میں بس اللہ 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 کرتے رہو، اور ایسے ایسے واقعات ان کے آتے ہیں، ایک پیر پر کھڑے ہو کر زندگی بھر کھڑے۔ جانا ہے کیا؟ 1 گھنٹہ روزانہ جن کو بھی بیٹھنا ہے نا، یہ ذہن میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے، نیند آ رہی ہے، دل نہیں بول رہا، پریشانی ہو رہی، سیدھا نکل کے چلے جائیں، کیونکہ یہ روزانہ 1 گھنٹہ ہونے والی ہے۔ تو بیٹھنا ہے تو اطمینان سے، بشاشت قلب کے ساتھ، قرآن کو سیکھنے کی نیت سے۔ یہ علم بغیر تکلیفوں کے نہیں ملتا، من جد وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے، وہی ملتا ہے۔ اور بغیر قربانی کے، ہم کو بھی یہ جو ملا ہے نا، 12 سال قربانی دینا پڑی مدرسے کے اندر، نہ ماں نہ باپ نہ رشتہ دار نہ دوست نہ احباب، نہ کھانا نہ پینا، نہ سونے کا وقت نہ جاگنے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ 12 سال قربانی دیے تو ترجمہ کرنا آیا پہلے، اور اس کے بعد سمجھنے پر بھی 50 سال لگے۔ آپ سمجھ میں آئی قرآن کیا ہے، اب وہ ریڈی میڈ آپ کو مل رہی ہے تو آپ کو بھی تو قربانی دینا پڑی ہے نا۔ 2 گھنٹے اللہ میں سامنے کھڑے نے کہا، 1 گھنٹہ بیٹھے، اور اگر بشاشت نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، تکلیف ہے، سیدھا نکل کے چلے جاتے، آرام سے جا کے سو جانے کا، سحری میں جلدی اٹھ جانے کا۔ یہاں پر اگر قرآن کو سیکھنا ہے، حاصل، یہ علم اگر حاصل کرنا ہے تو پھر صحابہ کرام نے راتوں رات لگائے، بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے، ہمارے اکابرین نے زندگی ڈال دی اس کے اندر۔ تو ہم کو بھی اگر لینا ہے نا تو ٹینشن لینے کا نہیں، دینے کا بھی نہیں، خوشی خوشی چلے جانے کا، کوئی ناراض نہیں ہونے والے سے۔ اور اگر لینا ہے تو پھر تھوڑا برداشت بھی کرنا پڑے،
ابھی آپ تو دیکھیں گے نا بہت سارے علاقوں کے اندر، ملکوں کے اندر 5 گھنٹے کی تراویح، کتنے گھنٹے کی؟ 5 گھنٹے کی تراویح، 4 رکعت ہونے کے بعد 5 گھنٹے کی تفسیر تراویح کے لیے. جب یہ رات 8 بجے آ رہے ہیں نا، 8 یا 9 بجے، تو یہ اپنے گھر پہ واپس جا رہے ہیں 2 بجے رات. 1 مہینہ ہم نے اللہ کو دے دیا. قرآن کو تراویح میں سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی. کچھ آپ دیں گے تو کچھ ملے گا بھی انشاءاللہ. پھر انسان سوچیں گا کہ بھئی ابھی جانے کا ہے چائے پینے کی، مارکیٹ کے اندر دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، اور نماز بھی ہو جانا، تراویح بھی ہونا، قرآن بھی سمجھ میں آ جانا، اور وقت بھی نہیں لگنا. بہت ساری جگہ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان مبارک کے اندر 5 یا 10 منٹ کی وہ کتاب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، آج پڑھنے میں یہ آیا، یہ آیا، یہ آیا، کوئی مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ہاں ہو گئی بیان، آج تراویح کے اندر ہماری تفسیر ہوتی گئی. کیا آپ سکھائے اس کے اندر؟ یہاں سے انشاءاللہ آپ کچھ لے کر جائیں گے. تاریخ بھی ملیں گے انشاءاللہ، سیرت بھی ملیں گی اس کے اندر، اور قرآن کا ترجمہ بھی انشاءاللہ ہوگا آسان طریقے سے، اور مختصر انشاءاللہ تفسیر. مختصر دادی تفسیر تو کر ہی نہیں سکتے. چند آیات ہے اس کا میں ترجمہ کر دے دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے عیسائی کرسچن، ان کے دلوں کو ہم نے نرم، رافت اور رحمت. رافت کسے کہتے ہیں؟ رؤوف اور رحیم. سنے ہوں گے نا آپ نے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم. ایمان والوں کے ساتھ محمد رسول اللہ رؤوف ہے، یعنی دل کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جانا، یہ ہے رافت یا رؤوف. اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ اس کی مدد کے لیے چلے جاتے. تو ان کے دلوں میں رافت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. آگے فرمایا رہبانیت ابتدعوها. رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی تھی. رہبانیت کی میں نے بھی بتایا کہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریا میں، سمندروں میں، اور گھر دار، بیوی بچے سب چھوڑ کر اللہ 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 کرتے. حالانکہ قربانی بہت ہی اس کے اندر معمولی نہیں ہے. ایک پیر پر کھڑے ہو گئے، کوئی اتنا اس کے اندر دلدل کے اندر اور جسم کو تکلیف دے رہا ہے، میرا اللہ راضی ہو جانا. اس ایسے ایسے انہوں نے ان کے بارے میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے قربانیاں دی ہے. تاریخ کے اندر لکھا ہے رہبانیت کی بدعت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے انہوں نے. ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے. آپ کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہے 600 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. رہبانیت کی بدعت کی ابتدا انہوں نے شروع کی کہ اگر شادی کر دیں گے، پھر بیوی ہے، بچے ہے، ان کے ساتھ رہ کر ہم اللہ کا عبادت وہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے نکاح ہی مت کرو. اور پھر یہ جو گئے ہیں، اب جانے کے بعد فرمایا کہ ماں کتبنا علیہ، یہ ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا. یعنی اتنی بڑی قربانی دینا، اتنے بڑے جھنجھڑ بول لینا ہم نے نہیں لکھا تھا ان کے اوپر. الا ابتغاء رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا کہ بیوی بچے جب نہیں رہیں گے تو ہم خوب اللہ کی یاد کریں گے، خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، خوب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے. لیکن جب انسان فطرت کے خلاف جاتا ہے تو فطرت اس کو پچھاڑ دی. نکاح نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ زنا ہوگا نا. پھر نکاح نہیں ہوگا تو پھر وہاں زنا ہوگا. تو پھر جب مرد گئے تو عورتیں بھی ان کے ساتھ میں گئی. عیسائیوں کے جو چرچ ہوتے ہیں نا، یا پھر ان کی جو خانخواہیں تھیں، خانخواہوں کے اندر مرد ہے، عورت، بہت کم لوگ پھر بچے. اس کے بعد جو تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اتنی بدترین ان کے واقعات اور حالات ان کے لکھا ہے کہ یہ ان کے جو خانخواہیں تھیں، اس کے تہہ خانوں کے اندر بچوں کے مدفن تھے. اب ادھر تو لوگ اللہ والے سمجھ رہے ہیں، بڑے نیک اللہ والے ہیں، بھئی یہ اپنی بیوی نہیں، بچہ نہیں، اور یہ وہاں پر عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں. اب وہاں پر ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. حدیث میں آتا ہے تیسرا شیطان ہوتا ہے، زنا کے اندر مبتلا کر دیا، پھر اس کو حمل ٹھہرا. پھر بچہ جب پیدا ہونے کا وقت آیا تو لوگوں کے سامنے تو بڑے عالم، بڑے نیک لوگ ہیں، پھر انہوں نے اس بچوں کو قتل کر کے پھر انہوں نے تہہ خانوں کے اندر ان بچوں کے مدفن بنائے. اب جب کھدائی ہو رہی تو اس کے اندر ان کے پورے بچوں کے ڈھانچے نکل رہے، جیسے بھی ایفسٹین کے اندر، ایفسٹین فائل کے اندر بھی وہی ہو رہا ہے نا کہ ہم جن کو بڑے مہذب، بڑے ترقی یافتہ جن کو سمجھتے تھے، آپ جب ان کے فائل کھل رہی ہے تو دنیا کے بدترین لوگ ہیں. امریکہ اور سافٹ ویئر والے کون کون ہے اس کے اندر؟ اس میں ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، ماسٹر بھی ہے، حکمران بھی ہے.
بڑے بڑے لوگ بڑے لوگوں کے سامنے اچھے بن کے آپ جب فائلاں کھل رہے تو معلوم ہو رہا سب یہ پورے بدماش دھوکہ دے رہے. کتنے ٹیکے ہم نے بھی لگائے دیے. تو وہ ٹیکہ دینے والے کون تھے؟ کیا نام ہے اس کا؟ جنہوں نے یہ ٹیکے نکالے کیا نام ہے اس کا؟ یہ دنیا کے لیے بل گیٹس. ہاں کون ہے جس نے ٹیکے نکالے؟ WHO کے نام بولو نا. پولیو کے بہت سارے ٹیکے ہیں نا. پولیو کے ہے, اس کے اندر ابھی بچوں کو جو پلاتے ہیں نا, بچوں کو جو دے رہے نا, اور بچوں کے بلاತ್ಕಾರ کرنے والی بھی یہی. اب ان کے ٹیکے پر کیا بھروسہ کریں گے ہم؟ یہ حقیقت میں صحیح ہے یا نہیں؟ اب یہ نئی جو تحقیقات ہے اس کے اندر ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہیں. تو جب انسان فطرت کے خلاف جائیں گا تو فرمائیں کہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی تھی, ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا, لیکن انہوں نے جو شروع کیا تھا, شروع والے جو تھے, انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا. لیکن فطرت کے خلاف جب جائیں گے تو جب مرد بھی گئے عورتیں بھی گئے تو پھر ان خانقاہوں کے اندر پھر وہ مرد اور عورت ملے کہ دو, ایک مرد اور ایک عورت اجنبی کہیں ہوتے, تیسرا شیطان ان کو زنا میں مبتلا کیا, پھر ان سے جو بچے پیدا ہوئے ولد الزنا, زنا کی اولاد, پھر ان کے خانقاہوں کے تہہ خانوں کے اندر بچوں کے مدفن بن گئے. فما رعوا حق رعایتھا, تو جیسے اس کی رعایت کرنا تھا ویسے انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی. یعنی کہ تمنا ارادہ تو تھے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی کریں گے, لیکن اکثر ان میں کے لوگوں نے اس کی پابندی نہیں کری, اور پھر مرد اور عورت ملے اور پھر وہاں پر زنا کا بازار گرم ہوگا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم, اللہ تعالیٰ فرمائے ان میں سے جو لوگ بچ گئے تھے, گناہ مبتلا نہیں ہوئے, اس کا بدلہ ہم نے ان کو پورا پورا دے دیا. وکثیر منہم فاسقون, اکثر ان میں کے لوگ گناہ گار نہیں ہیں. یعنی فطرت کے خلاف آپ جا نہیں سکتے. اس لیے 3 صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھے. بتائیں انہوں نے رات کی عبادت, روزے کے بارے میں سارے. ایک نے بولے کہ میں رات بھر عبادت کروں گا, 1 منٹ بھی رات میں نہیں سوؤں گا. دوسرے نے کہا میں زندگی بھر روزے رکھوں گا, 1 دن بھی اس کی قضا نہیں کروں گا, مسلسل روزے رکھوں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں. نکاح کرنے سے ہی مسئلے آتے ہیں نا, پھر بیوی ہے, بچے ہیں, ان کو سنبھالو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو ان کو بلایا اور کہا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا کہ میں رات میں جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں. اور تیسرے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں. یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیزیں چھوڑنا نہیں ہے, نکاح بھی کرنا ہے, رات میں نماز بھی پڑھنا ہے, سونا بھی ہے, اور روزے رکھنا بھی ہے, اور افطار بھی کرنا ہے, اور نکاح کرنا میری سنت ہے. اگر یہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نکاح ہی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے, زنا میں مبتلا ہوگے. اکثر ان میں کے فرمائے کہ بچ نہیں سکے, بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں جو بچ گئے, اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے ان کو بدلہ دے دیا. کثیر منہم فاسقون, اکثر ان میں کے فاسق تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. ایک دو آیتیں باقی انشاءاللہ کل لے لیں گے, مسئلہ ہے وقت نہیں ہے, اور مسلسل اپنے کو 26 دن کرنا ہے. آج 1 رمضان ہے, اور اس کی کتنی تاریخ ہے؟ 18 تاریخ ہے نا. مہینہ کون سا ہے؟ 18 فروری 2026, 1 رمضان المبارک. یہاں سے اب 25 دن, آج کا 1 دن ہو گیا, یعنی کہ 26ویں روزے تک, کیونکہ 27ویں تو بڑی رات ہوتی ہے نا, اس دن پھر اس کے بعد چھٹی دے, پھر 3 دن خریدی وغیرہ کریے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے, میری گزارش کر رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کو خاص قرآن سے نسبت, اور قرآن پاک کو آپ سمجھ کر پڑھیں گے, اور اس کا جو درس کے اندر شریک رہیں گے تو بہت ساری اہم معلومات آپ کو اس کے اندر ملیں گی, کہ عام دنوں کے اندر نہ بتائی جاتی ہے, نہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے. ایک رمضان کا مہینہ ہے, ایک رمضان کے ذریعے سے, تراویح کے ذریعے سے ہم یہاں پر جمع ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ شیطان نہیں بیٹھنے دے گا. کل جب نماز پڑھیں گے نا تو 1 گھنٹہ رہتا ہے, میں تھک گیا نماز پڑھ, اس لیے کہ اگر سیدھے چلو بازار میں چائے پئیں گے, باتیں کریں گے, گھومیں گے, پھریں گے, تو یہ تو ہم 12 مہینے کر رہے ہیں.
تو 12 مہینے ہمارا چالے. اب سے گزارش ہے آپ کے بھی دوست احباب کو رمضان کے اندر خاص طور سے بٹھاؤ, اس کے اندر یہ درس کے اندر بٹھاؤ. اور اسی کے ساتھ اب یہ صرف رمضان میں نہیں ہے, رمضان کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہر پیر جمعرات کو ہوتا ہے. اب یہ جو لوگ 1-2 سال سے پڑھ رہے ہیں ان کو دیکھو کتنی معلومات ہو گئی ان کے پاس. علم, اور علم میں کیا ہے, ایک طاقت رہتی. آپ کے پاس اگر علم ہے نا تو علم ایک طاقت ہے. اور جیفری اسٹین کا علم جس کے پاس تھا نا, علم تو تھا نا اس کے پاس, جیفری ایپسٹین کے پاس علم تھا تو امریکہ کا ٹرمپ ریموٹ کا جیسا چل رہا تھا اس کے سامنے, زیادہ کرانا تیری فائل کھولوں گا, وہ فلاں اس کا ملک کا, فلاں اس کا, تمہارے میرے پاس ویڈیو بنے ہوئے تمہارے. کیا تھا وہ, علم تھا نا. علم میں یہ طاقت ہوتی ہے, وہ تو گندا تھا نا, وہ تو دنیاوی استعمال کے لیے. یہ تو اللہ کا علم ہے نا. یہ جب علم انسان کے پاس آئے گا تو ایک طاقت اس کے پاس آئے گی, اور دجالی دور کے اندر یہی طاقت لگنے والی ہے. فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے علم کی طاقت کریں گے نا انشاءاللہ. تو آج بیٹھ گئے, کل سے استغفراللہ, بہت بڑی غلطی ہو گئی بیٹھ کے, اور سونے بھی نہیں جم رہا بھی نہیں آتے. سوائے تو مولانا ڈانٹ دے رہے. بڑوں کی ڈانٹ کو برداشت کر لینا اللہ کے لیے. میں میرے فائدے کے لیے نہیں بول رہا, آپ کے فائدے کے لیے. انشاءاللہ نیت اور ارادہ کریں کہ اگلے اور 25 دن تک خود بھی بیٹھیں گے, دوست احباب کو بھی بٹھائیں گے, بشاشت کے ساتھ بیٹھیں گے, چائے پینے کے لیے, مارکیٹ میں گھومنے کے لیے. سال بھر ہمارے پاس ہے. ابھی ہمارے استاد نے کہا کہ رمضان کے اندر خاص طور سے لوگ گزارش کرو کہ بازار بند کر دیں. یہ ہمارے 11 مہینے ہے بازار. رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے ہے, تلاوت کے لیے ہے, اللہ کو یاد کرنے کے لیے. جلدی سو تاکہ سحری کے اندر جلدی اٹھ جائے, ورنہ بھی پولیس والے وہاں پہ آتے ہیں مارکیٹ کے اندر, اور وہ پھر چلو جاؤ خود گھر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ کی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ.